अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हिकमत अमली के हवाले से इंतज़ामी सतह पर तो एक यकजानियत दिखाई देती है कि NCOC भी है, कौमी राब्ता कमेटी भी है, लेकिन जो एक सियासी हम आहंगी होनी चाहिए उसका फुकदान जो है वो दिखाई देता है। आज सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह जो हैं वो जब बात कर रहे थे और सिंध के अंदर कोरोना वायरस के जो लेटेस्ट उनके फिगर्स थे वो बता रहे थे, तो उनके अंदर एक ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे वो एक दबाव में हैं, नाखुश हैं और एक बोझल दिल के साथ वो सारी चीज़ें जो हैं वो बयान कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त बजाय इसके कि इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए एक फ़ाल रास्ता जो है वो अपनाया जाता, सियासी महाजराई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनके ख़िलाफ़ नैब जो है वो मुकदमात को लेकर आ रहा है और ज़ाहिर है कि नए जो इंकशाफात हुए हैं उसके बाद की सूरत हाल जो है उनके लिए हालात मुश्किल दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात जो हैं उसको मौजूदा गंभीर सूरत हाल से निकलने का हल करार देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध में गवर्नर राज की बात भी कर रही है और इसके साथ साथ वो मेडिकल एमरजेंसी की बात जो है वो भी कर रहे हैं। देखना ये है कि ईद तक तो मामला शायद इसी तरीके से चलेंगे, लेकिन ईद के बाद एक नया डोल जो है वो सियासी महाजराई का डलने जा रहा है। आगे बजट इजलास जो है वो भी है और ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है और बजट भी पेश किया जाना है। हुकूमत की अपनी मुश्किलात हैं और ज़ाहिर है कि उन मुश्किलात के हवाले से जो दूसरी सियासी जमातें हैं या अपोजिशन है उनका एक मौक़िफ़ है। क्या पाकिस्तान के अंदर ये मामलात जो हैं वो इसी महाजराई की कैफियत जो है उसके तहत चलेंगे? नैब जो है उसके हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया जाता है वो अब सरकारी बेंचों से भी होता है, तो क्या नैब के कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है? हुकूमत की जानिब से यही अंदिया आ रहा है कि नहीं, नैब के कवानीन में कोई तब्दीली होने नहीं जा रही है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिखाई ये देता है कि वो सिर्फ़ एक सियासी सूरत हाल जो है वो है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नुमान वज़ीर खटक साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जितने चैलेंजेस दरपेश हैं और पार्लियामेंट का आगे जो किरदार बनना है, कि आप समझते हैं कि इस महाजराई की कैफियत में से कुछ निकल पाएगा? देखिए, पार्लियामेंट का तो जो पिछले एक साल का मैं रिकॉर्ड देख लूं तो अपोजिशन के अंदर हम कुछ खास अचीव इसलिए नहीं कर सके कि अपोजिशन, वो कहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, जो पॉइंट भी हम सामने लाए उसको उन्होंने अपोज किया। ऐसे भी थे जो मुल्क के मफाद में थे, इश्यूज थे, लेजिस्लेशन थे, जजेस की अपॉइंटमेंट थी, एक्सटेंशन थी जजेस की, इंक्रीज करना था, वो भी जो मुल्क के मफाद में था, अवाम के मफाद में था, उसको भी अपोज करके ख़राब कर दिया। मतलब तो ये इस किस्म का चीज़ अपोजिशन अगर करेगी तो फिर तो ये नहीं समझ आता है क्या लेजिस्लेशन होंगे, क्या होंगे। तो ठीक है, ये हद तक भी कि गवर्नमेंट का काम है कि अपोजिशन को लेकर आगे चले और उसके साथ मिलजुल कर करें। हमारी तरफ से भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए और उनको साथ लेकर आगे चलना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जैसे कोरोना का भी हमारा पिछले सेशन हुआ, सेनेट का जो सेशन हुआ, उसके अंदर तकरीरों के सिवा, क्रिटिसाइज करने के सिवा और कुछ भी नहीं था। कोई कॉन्क्रीट सजेशन नहीं आई कि जी आप ये चीज़ें करें तो इससे जो है ना ये जो वबा जो है ये कंट्रोल हो जाएगी, ये बेहतर हो जाएगी। तो मैं तो इंतज़ार में इसी का ही हूँ कि इसको किसी तरीके से अपोजिशन वाले मिलजुल कर गवर्नमेंट के साथ बैठकर एक तरीका बनाए, जॉइंट तरीका बनाए कि जी इसको वबा को कैसे हैंडल किया जाए। और मैं ज़रा हमारी इसको ओपन कर लूँ नुमान साहब, आजिज़ धामरा साहब, ज़ाहिर है कि जब सियासी जमातें जो हैं
وہ اپنے لیڈروں کے لیے ریلیف کی تلاش میں کوشاں ہوں گی تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ الزام اور جواب الزام کا مرکز بنے گا، اس میں سے کوئی ٹھوس چیز تو نہیں نکلے گی۔ دیکھیں جی، ابھی جو نعمان وزیر صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر بہت ساری ایسی قانون سازی ہوتی ہے جہاں پر دونوں اطراف کو جو ہے وہ قوم اور اس ملک کے مفاد کے لیے جو قانون سازی ہو اس کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر دو چیزوں کو کوٹ کیا ہے خٹک صاحب نے۔ اس سے پہلے بھی ایک آرڈیننس آپ کو معلوم ہوگا کہ نیب کے حوالے سے حکومت نے ایک آرڈیننس لایا تھا، اور جس ادارے کے حوالے سے ماضی میں ان کا موقف تھا کہ کسی بھی صورت میں نیب میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کم سے کم پی ٹی آئی نہیں کرے گی، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک آرڈیننس آ گیا اور اس آرڈیننس پہ بھی گفتگو کی انہوں نے۔ اس سے پہلے ایک فاروق نائک صاحب کا ایک بل ہے جو نیب کے ہی حوالے سے ہے، وہ سینٹ میں ہے۔ اب اس طرح کی قانون سازی جو خود حکومت چاہتی بھی ہے کہ کریں، مگر کہیں نہ کہیں انا آ جاتی ہے کیونکہ یہ بل جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے، اس لیے حکومت آئے گی تو شاید ان کی کوئی کمی ہو جائے گی عزت نفس میں۔ تو اس طرح کی صورتحال ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ قانون سازی ایسی ہونی چاہیے جو کنٹروورشل نہ ہو، جو کسی کے فرد کی یا کسی شخصیت کے فائدے میں نہ ہو، قوم کے، ملک کے اور اداروں کی بھلائی کے لیے ہو، تو اس میں بالکل دیر نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، لیکن اس میں عاجز دھامرا صاحب بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی نے چلنا ہے یا آرڈیننسز کے حوالے سے آپ نے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے، ان کو قانون سازی میں ڈالنا ہے، جب آپ اپنی قیادتوں کے حوالے سے ریلیف کی تلاش میں ہوں گے تو پھر پارلیمنٹ کا رول کیسے مؤثر ہو پائے گا؟ پھر اصل مطمع نظر وہ ہو جاتا ہے، باقی چیزیں پس پش چلی جاتی ہیں، اور وہ حکومت جو ہے جو یہ مینڈیٹ لے کر آئی ہے کہ اس نے کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے، وہ پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ قانون سازی فرد واحد کے لیے ہو یا وہ کسی لیڈرشپ کے لیے ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، مگر ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ایک مینڈیٹ لے کے آئی تھی کرپشن کے خلاف، میں آپ کی طرف سے صرف یہ عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کرپشن کے خلاف جو ڈیلی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، جو احتساب یونٹ بھی بنایا گیا، اس کے حوالے سے جتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، ایک بھی عمل ہوا ہے 2 سال ہونے کو ہے، ایک عمل آپ مجھے بتا کے دیں۔ نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، جو قانون موجود ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کتنے آپ نے پیپر لہرا کے اسٹیشنری کا خرچہ کیا ہے اس حکومت کا، قوم کا، مگر اس میں عمل کیا ہوا ہے سوائے پریس کانفرنس کے اندر الزامات لگانے کے لیے؟ تو یہ بات تو آپ چھوڑ دیں کہ جو نعرہ لگا کے اور جو مینڈیٹ لے کے آئے اب وہ کام بھول چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ نعمان وزیر صاحب جیسے انتہائی سلجھے ہوئے انسان جو پی ٹی آئی میں ہیں، ان کو فرنٹ پہ ہونا چاہیے تھا، ان کو کسی پوزیشن پہ ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر پارلیمانی وزیر جو ہیں، وہ ایڈوائزر جو ہے وہ ایسے ہیں جو دونوں ہاؤسز کے ممبر نہیں ہیں، مطلب جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے ان کے۔ تو یہ بات کہیں نہ کہیں ان کے سنجیدہ حلقوں کو تکلیف تو دیتی ہوگی، مگر ابھی جو پارلیمنٹ ہوئی ان سیشن کرونا کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ وہ بحث کو اوپن کرنا تھا حکومت نے، اور وہ اچھا ہوتا کہ یہ کرونا تھا، یہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک ایشو تھا، اس کو اوپن کون کرتا؟ صحت کے وزیر صاحب کرتے۔ اب صحت کے وزیر دونوں ہاؤسز میں 3 دن تک 1 منٹ کے لیے بھی شریک نہ ہو سکے۔ اچھا، اس بحث کو اوپن کیا وزیر خارجہ صاحب نے، جیسے کہ کوئی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے اجلاس ہوتے ہو، اور ان کی باڈی لینگویج ماشاءاللہ آپ نے دیکھی ہوگی، جو مجھے تو کیا پوری پاکستانی قوم تو کیا، مگر خود نعمان وزیر صاحب جیسے سنجیدہ لوگوں کو ودن دا پی ٹی آئی بھی اچھی نہیں لگی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں پارلیمنٹ کی اہمیت بنتی ہے وزیر اعظم سے۔ جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، آپ اپوزیشن میں تھے، آپ شور مچاتے تھے کہ کہاں ہے وزیر اعظم، آتا نہیں ہے، پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے، اور ایک اس کے اوپر بہت زیادہ آواز جو ہے وہ بلند کی جاتی تھی۔ سیم از دا کیس آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ جہاں تک وزیر اعظم کی سطح کا سوال ہے، ان کے نزدیک پارلیمنٹ جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، وہ صرف وزیر اعظم بننے کے لیے ان کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے وہ ووٹ لے لیں، حلف اٹھا لیں، اور دیٹس اٹ۔ دیکھیے ندیم صاحب، میں 2 چیزیں آپ بولتا ہوں کہ ہم حکومت میں پی ٹی آئی والے چلا رہے ہیں، یہ کون آدمی جو حکومت میں ہوئے گا کسی پارٹی کا بھی،
وہ چاہے گا کہ میں اس گورننس مسائل کو حل کرنا، بہتر لیجسلیشن کرنا، چیزوں کو بہتر کرنا، وہ ہماری ہر حکومت کی یہ فرسٹ پرائرٹی ہوگی. پی ٹی آئی کی بھی یہی ہے. افسوس یہ ہے کہ جب آپ لیجسلیشن اسمبلی میں آتے ہیں یا سینٹ میں آتے ہیں تو یو ایکسپیکٹ کہ جی یہاں ہمیں کوئی اچھا کنکریٹ پرپوزلز وغیرہ آئیں گے، اچھی سجیشنز آئیں گی، نہ کہ صرف حکومت کے خلاف باتیں کی جائیں گی یا حکومت کو بلیٹل کیا جائے گا، بے عزت کیا جائے گا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ تو پرائم منسٹر کے کہتے ہیں یا ہیلتھ منسٹر جو ان کے پاس پورٹفولیو ہیلتھ کا بھی ہے، میں آپ ان کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ باقی جو سب لوگ آئے اس سے کیا رزلٹ ملا؟ کچھ مجھے ایک کانکریٹ ٹینجبل رزلٹ بتائیں کہ جو ابھی یہ سیشن ہوا سینٹ کا یا نیشنل اسمبلی کا سیشن، اس میں کیا سجیشن آئی جو امپلیمنٹیبل تھی، جو ڈویبل تھی، جو ہم نے باقی امپلیمنٹ کیا، جو اچھی سجیشن. میں اپنی بات کرتا ہوں، جیسے کوئی آدمی کو کوئی اچھا سجیشن دینے، ہم تو میں ان کے گھروں کے بعد کامرا صاحب کے گھر کے باہر بیٹھ جاؤ گے، یار آپ مجھے کوئی اچھا سجیشن دے، حکومت چلانے کا یہ کرے، کوئی اچھا سجیشن دے. یہاں تک آپ نے نیب کی بات کی، میں اس پر بھی آتا ہوں. نیب کے دیکھیں جی، نیب یہ وائٹ وہ ایک تھا 1940s میں، ایک الکپون ایک بہت بڑا کرمنل تھا. وہ الکپون جو تھا اس کا وکیل تھا ایزی ایڈی. ایزی ایڈی اس کو ہر جگہ سے بچا کر چلا گیا. بہت بڑا کرمنل، سب کچھ پیش وہ بچ جاتا تھا ہر کرائم کے اندر سے. یہ جو ہے نا، یہ بھی آج کل جو پیچھے 15-20 سالوں سے چل رہا ہے، یہ ایک وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے. وائٹ کالر کرائم کو عدالت میں پروو کرنا نیکسٹ امپاسبل ہے. کسی سے آپ نے رشوت دی، کوئی رسید نہیں دیتا، کوئی ویڈیو کیمرہ نہیں بنا رہا ہوتا، اس کو پروو کرنا بڑا مسئلہ ہے. حل اس کے اندر صرف یہ ہے کہ یہ نیب کے پاس اختیار، اگر کسی کے پاس اپنے بیونڈ مینس کی ایسٹس ہے، اس کے پاس اثاثے اس کے پاس جو ہے نا انکم سے زیادہ ہے، اس کو نیب کے پاس آ کر پروو کرنا ہے کہ یہ میرے پاس یہ اتنی بلڈنگیں میں نے بنائی ہے، کہاں سے بنائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیب میں ترمیم لا کر اس چیز کو ختم کر دی جائے نا، تو پھر تو نیب ہی ختم ہے، پھر تو سب معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ اگر یہ ترمیم یہ چاہتے ہیں کسی 2 یا 4 انڈیویجول کے لیے یا اپنے لیڈرشپ کو بچانے کے لیے، تو ہم سوری، ایسی ترمیم کو تو کوئی پارلیمنٹری لیجسلیٹر جو ملک مفاد میں دیکھتا ہے، نیشنل انٹرسٹ میں بات کرتا ہے، وہ نہیں کرے گا. میں نعمان صاحب آتا ہوں. جی نعمان صاحب میں آتا ہوں. اس میں عاجز دھامرا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم نے یہ اجلاس ریکوزٹ کیے، ہمارے دباؤ کے نتیجے میں یہ ہوئے، اور حکومت جو ہے وہ اجلاس ہی نہیں بلانا چاہتی تھی. ادھر سندھ کے اندر ادھر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے کہ جی اجلاس جو ہے وہ بلاؤ. اب یہ جو رویے ہیں بنیادی طور پر، پھر آپ تقاضے کرتے ہیں وفاقی سطح پر کچھ اور، صوبائی سطح پر کچھ اور، وفاقی سطح پر رد عمل کچھ اور ہے، صوبائی سطح کے اوپر کچھ اور ہے. دیکھیں ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا ابھی خٹک صاحب نے بات کی نیب کے حوالے سے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی امینڈمنٹ آ جائے. دیکھیں یہ آرڈیننس کس نے، اپوزیشن کی کسی لیڈر کی سائن سے آیا تھا بیچ میں، جو نیب کے حوالے سے آیا تھا. یہ آرڈیننس بھی حکومت نے لایا تھا، اور کیا ضرورت پڑی آخر کہ حکومت یہ آرڈیننس لے کے آئی، جو آرڈیننس ابھی ختم ہوا، اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن سے نیگوسیشن کی تھی نیب قوانین کے حوالے سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ایک ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے اپوزیشن کے لیے بات کی کہ سندھ میں ایک یہ اپوزیشن کے اسپیکر نے اپوزیشن کے مطالبے کے بغیر بھی اجلاس بلانے کا اعلان ہوا تھا، اور اسپیکر نے یہ اعتراض کیا کہ کیونکہ 27ویں رات تھی، اگر یہ لیندی ہو جاتا ہے تو ظاہر بڑی رات کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے کافی پارلیمنٹرین نے یہ سجیشن دی تھی کہ کیونکہ عید بھی بہت قریب آ چکی ہے، ایک دن کے بعد چھٹی ہونی ہے، اس لیے یہ اجلاس جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا. یہ اجلاس جو 3 دن کا تھا، اس میں جو اوپن ہوا، بحث اوپن ہوا، میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو اوپن کرنے والا بحث تھا، جو شخصیت تھی، کیا کرونا کے حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ آپ چلے اپنے صوبے میں، ہم آتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنا لوہا منوانے آئیں گے. بحث تو یہاں اوپن ہوئی ہے، کرونا کی تو بات ہی ختم ہو گئی. ظاہر ہے جب آپ اسٹارٹ لیں گے کسی ایک عمارت بنانے کے لیے، جب پہلی اینٹ آپ غلط رکھیں گے تو وہ عمارت نہیں بنے گی سیدھے طریقے سے. جب آپ دھمکیاں آمیز ہو جائیں گے، اور اس صوبے نے قصور کیا کیا تھا، اس لیے قصور کیا کہ ایڈوانس میں لاک ڈاؤن کی بات کر دی، ایڈوانس میں اپنی میٹنگ شروع کر دی، اور پرائم منسٹر صاحب جو
ایز اے پرائم منسٹر جو ایک فورم ہے, جو اپنا مخصوص فورم ہے کوآرڈینیشن کمیٹی کا, اس میں تو وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہے, مگر ہیلتھ منسٹر کے حوالے سے جس پوائنٹ پہ یہ اجلاس ہوا تھا اس میں خود آ کے بحث اوپن کر جاتے تو اس میں کیا آبا کرتی. نہیں اب اس میں نہیں, عاجز دھامرا صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, پھر میں نعمان صاحب کی طرف جاتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جب معاملات کرپشن کے ہوں, وائٹ کالر کرائم کی بات کی نعمان وزیر خٹک صاحب نے, بہت مشکل ہے اس کو ثابت کرنا, اثاثہ جات آپ کے ذرائع سے زیادہ ہو جائیں تو کیا سوال بننا نہیں بنتا, اور پھر اس کا جواب دینا جو ہے وہ آپ کی اس کے اوپر حملہ, جمہوریت کے اوپر حملہ تصور کر لیا جاتا. یہ کب کہا ہم نے کہ یہ جمہوریت کے خلاف حملہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اب دیکھیں یہاں سمجھنے والی ایک بات ہے, کنفیوزنگ یہاں پھیلائی جاتی ہے کہ شاید اپوزیشن یہ بات کہتی ہے, بھائی ہم تو اپنے کیسز بھگت رہے ہیں, ہم تو کبھی نہیں آئے آپ کے پاس کہ ہم آپ سے کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ کے اوپر تنقید کرنا بند کر دیتے ہیں, ہم ٹاک شوز میں آنا بند کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ریلیف دیں. یہ نیب کے چیئرمین کہہ رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے ان کے فلاں کابینہ کے وزیروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی تو ایک تو ان کی صحت خراب ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان کی حکومت گر جائے گی. آج تک اس بیان کی تردید نہیں آئی. یہ تو نیب چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی میں نے کی تو حکومت گر جائے گی. جب ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو اور کریڈیبل ادارے کو اگر یہ فکر ہوگی کہ حکومتی صفوں میں موجود لوگوں کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو حکومت گر جائے گی, تو سوال یہ ہے پھر اپوزیشن کا اور پوری قوم کا, آپ کا بھی ہونا چاہیے. تو پھر یہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹبلٹی کا جو نعرہ لگ رہا ہے, جو اس پہ بھگڑے ڈالے جا رہے ہیں, پھر یہ کنٹروورشل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں عاجز دھامرا صاحب آتا ہوں, جی میں آتا ہوں. اب اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائے گا, آپ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا بی آر ٹی کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بی آر ٹی کے بالکل تحقیقات ہونی چاہیے, یہ کوئی بحث کو نہیں کرتا, نہ ہمیں اس کو کوئی روکنے کی کوئی قانونی ٹولز استعمال کرنے چاہیے کہ اس کو روکا جائے, بالکل کی جائے, ہر چیز کی ہونی چاہیے اگر کچھ ہے. لیکن آپ کو میں فیکچوئل پوزیشن بناتا ہوں, بی آر ٹی کی آپ نے دیا کنسلٹنٹ ماٹ میک ڈونلڈ امریکن کمپنی, اس کو کنسلٹنٹ کو دیا کہ جی آپ اس کا ڈیزائن بنائیں, اور وہ اس کی ناٹ اونلی ڈیزائن بلکہ سپرویژن میں بھی انوالو تھا, اس نے سارا کچھ وہ بنایا. اب جب چلانے کا وقت آیا, وہ 18 میٹر والی بس ہے, اس میں ٹرن ہی نہیں ہو رہی, وہ اتنے کرو ڈیزائن میں کرو اتنا شارپ کرو دیا کہ وہ ٹرن ہی نہیں. تو غلطی کس کی ہے نعمان صاحب, نالائکی کس کی ہے؟ کیا کہا نعمان صاحب, غلطی اور نالائکی کس کی ہے؟ دیکھیں آپ نے تو ایک پاکستان انجینئرنگ کونسل کے مطابق ایک ٹینڈر کال کیا کنسلٹنٹس کا, اس کے ساروں کو پری کوالیفائی کیا, ٹو ٹینڈر تھا, پری کوالیفائی کیا, پری کوالیفائی کرنے کے بعد جو لوسٹ تھا اس کو آپ نے کیا, ماٹ میک ڈونلڈ لوسٹ تھا, ٹرپل اے دوسری کمپنی اس کے ساتھ ہی پاکستانی کمپنی اس کو اوارڈ کیا, انہوں نے آگے کانٹریکٹ مقبول اینڈ سنس کو دیا. ایک پورا ایک پروسیس تھا, اس پروسیس میں اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں غلطی ہوئی ہے نا تو پھر حکومت پکڑی جا سکتی ہے. لیکن اگر جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر یہی ماٹ میک ڈونلڈ امریکن کمپنی کنسلٹنٹ تھی, جو برج گر گیا, وہ بورڈنگ برج پورا گرا نیچے, تو ماٹ میک ڈونلڈ کو ہم نے پکڑا, بلکہ میں سینٹ کمیٹی کو ہیڈ کرتا تھا, اس پر ہم نے کہا کہ آپ جس کی فری آف کاسٹ سارا چینج کر دیں گے. وہی ماٹ میک ڈونلڈ نے یہاں بھی ڈیزائن کیا اور یہاں غلط ڈیزائن کیا. اب ڈیزائنر کو جو ہم جب انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو بلاتے ہیں, اس کو سارا پیرامیٹرز دیتے ہیں, اس کا کام ہے کہ ٹھیک کرنا, اس کا کام ہے ڈیزائن ٹھیک کرنا, اس کا کام ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کو سپروائز کرنا. اگر غلطی کی تو ماٹ میک ڈونلڈ نے کی ہے. نہیں نعمان صاحب, سوال یہ ہے کہ اس نے کی ہوگی غلطی, لیکن اس کو آپ نے اس کو دیا جس پر آپ کو اعتراض تھا, یعنی آپ کو ان ساری چیزوں پر اعتراض تھا, ان سب کانٹریکٹس کے اوپر آپ کے سوالیہ نشان تھے جو نواز شریف دور میں ایوارڈ کیے گئے, اور اگر آپ ہی اسی کمپنی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں تو پھر سوال تو آپ پہ بنتا ہے نا. دیکھیے جی, میں آپ بتاؤں, آپ جو مقبول ایسوسیٹس کی بات کر رہے ہیں, اس کا پنجاب کے اندر وہ اورنج ٹرین کے اندر ادھر ان کو وہاں کو ڈسپیوٹ آیا تھا, جو ابھی تک عدالت میں, اور وہ جو ہے عدالت میں چل رہا ہے, اس کا فیصلہ آج کل میں ہو جائے گا. لیکن ہی واز ناٹ, ایک آدمی کا آئینی حق بنتا ہے کہ جب بلیک لسٹڈ نہیں ہوا اس کو کمپٹیشن میں حصہ لینے کا آپ روک ہی نہیں سکتے.
हमारा कौन सा वो चाचे का पुत्र था कि उसको हम उसको चाहते हैं ना चाहते, वो आया, हमने उसने किया। उस वक्त परवेज खट्टर की हुकूमत थी, लोएस्ट बिडर को दे दिया गया, ही वाज द लोएस्ट बिडर। अगर किसी को ऑब्जेक्शन थी, किसी और बिडर को ऑब्जेक्शन थी, उस पर बोलता ना, इसमें गलती क्या, इसमें इंक्वायरी, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल इंक्वायरी करें इसके अंदर, इसको रोकने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। करा जाए, पता चला जाए ये कंपनी जिसकी गलती हुई, जिसका डिजाइन गलत हुआ उसे, और था भी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट था, एशियन डेवलपमेंट बैंक सारा कुछ सुपरवाइज कर रही थी, केपीके गवर्नमेंट का तो कोई खास रोल ही बीच में नहीं था इसके अंदर। मैं आता हूँ इस पे आजिज धामरा साहब आप क्या कहेंगे, फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं कि जो आटा छीनी रिपोर्ट्स हैं वो भी बड़ा एक मसला बना हुआ है। सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने काम किया है साथ नुमान वजीर साहब के साथ, कि ये बीआरटी का इशू देखे जिस सूबे में बन रहा है, अगर ये बदकिस्मती से सूबे सिंध की हुकूमत के अंदर बनता और उसमें सूबाई हुकूमत का कोई रोल ही नहीं होता, और उसके बावजूद फिर आप देखते कि पीटीआई का मौकूफ क्या होता और मीडिया के अंदर भी ये बात कितनी तेजी से चलती। मगर अब नुमान साहब अगर ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि जिस सूबाई हुकूमत और जिस सूबे के अंदर ये बन रहे हैं उसकी कास्ट बढ़ चुकी है, तो उस कंपनी से कोई तो पूछेगा। पौने 2 साल से एक तो सूबाई हुकूमत ही आपकी, उसका कोई रोल नहीं था। मगर बीइंग ए फेडरल गवर्नमेंट आपके अंदर कितनी एजेंसीज है, वहां पर तो आप कभी कभी एफआईए को कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, किसी को अगर आपको नीचा दिखाना हो तो आईबी को आप इन्वॉल्व कर देते हैं। मगर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, आंखें बंद की हुई हैं कबूतर की तरह। मगर इशू ये है कि उस पे वो इदारा जो इंडिपेंडेंट है, बहुत बड़ा क्रेडिबल है, अपने आप को कहता है, वो कहां है, वो कहां तो है। मालूम जब्बा का केस भी है कि एक सरकारी जमीन आप अलाट कर रहे थे जंगलात की, और उस पे फिर जब नोटिस लिया गया कोर्ट का तो उस पे वो दरख्त काट चुके होते, बहुत ही दरख्त कट चुके हैं, मगर वो कौन पूछेगा कि एक मुआहदा हुआ नहीं और वहां पर जंगलात के जो कीमती दरख्त है हमारे वो कट गए, पूछेगा कौन? इसलिए कि वो केपीके के अंदर है, सिंध में अंदर नहीं है। तो ये जो आपकी एक एहतसाब की एक आंख खुली एक बंद हुई है, ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क हो रही है बुनियादी तौर पर। जी, नुमान वजीर खट्टर साहब के इंसाफ की एक आंख बंद है एक खुली है। असल मसला ये है कि अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड करें, फिर आप सारी चीज़ों में लाएं। देखिए मुझे जितना कुछ पता था मैंने आपको बताया कि बीआरटी के बारे में क्या है। जहाँ तक उसका है मलन जमा का केस है, वो भी फॉरेस्ट की लैंड थी जिसके अंदर टेंडर में उस फॉरेस्ट को लैंड को भी इन्वॉल्व किया गया। जितने और जितने केसेस क्या या ये या K4 कराची का है, या कराची के स्कूलों का है, या कराची की गोश्त स्कूलों का है, या गोश्त हॉस्पिटल्स का है, या गोश्त BHUs का है, इन सारों का जो है ना इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा कि ना हर किस्म के लोग, जमाना था टू बी वेरी फ्रैंक, इससे पहले जो हुकूमतें जितनी थी सब में करप्शन वाज रैम्पेंट। वो उनका वजीर आया, उसने टीवी पर क्या कहता कि हमारा हक भी है कि करप्शन करने का। ये वो जमाना भी था पाकिस्तान में, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी धामरा साहब, जिसके आपने आकर सिंध का वजीर ने आकर ये बोला ये बात। तो अब हालात बदल गए। अब आप इस किस्म की ना टीवी पर कोई मिनिस्टर क्या कोई सेनेटर या कोई MNA MP ये बात कह नहीं सकता कि जी हमारा भी हक बनता है करप्शन पैसे कमाने के अंदर। वो जमाने खत्म है, अब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं धामरा साहब से और आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। जो आदमी गलत करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा आदमी है, अगर जो उसके सबसे करीब जहांगीर तरीन मेरे ख्याल से बड़ा करीब आदमी था, उसका क्या अंजाम वो आप सबके सामने है। अगर वो उसके साथ कर सकते हैं तो ये बाकी तो नॉन एंटिटीज है, इधर कोई सेनेटर हो, कोई मिनिस्टर हो या कुछ और हो, इनके सबके इधर टक कर करेक्शन हो लेगा। नुमान साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें आजिज धामरा साहब आप ये फरमाइएगा कि आपको कोई खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जो सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा किया जा रहा है? देखें, बुनियादी तौर पर अभी जो खटक साहब ने कही कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक वाहिद शख्स है जो किसी भी करप्ट लोग को अपने करीब भी आने नहीं देगा। तो मादरत के साथ जनाब आली, ये जहांगीर तरीन साहब को ऐसा क्या हुआ है अभी तक जिससे हम ये कहें कि उसको बहुत बड़ी सजा मिल गई है? और दूसरी बात, उसी के साथ एक नाम दूसरा भी आया था, वो अभी काबीना में मौजूद है,
وہ ایک کرسی سے اٹھا کے ذرا آگے والی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے, پیچھے والی کرسی پہ بھی نہیں بٹھایا گیا ہے خسرو بختیار کا. اور جو دوائی والا کیس آیا تھا کیانی صاحب کا, اس کو کابینہ سے نکال کے پارلیمانی نیشنل اسمبلی میں اس کو سربراہ بنا دے گیا اپنی پارٹی کا. تو جن جن کے اوپر الزام لگا ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب نے باہر نہیں نکالا ہے, وہ کسی جیل میں نہیں ہے, وہ کسی انکوائری کو فیس نہیں کر رہے ہیں, وہ اسی کابینہ میں موجود ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں ماضی والا دور نہیں رہا, واقعی یہ ماضی والا دور نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر حج اسکینڈل میں آپ کو یاد ہوگا ندیم صاحب کے پیپلز پارٹی کے سٹنگ وزیر صاحب تھے قاضی صاحب, جو اسی گورنمنٹ کے اندر جیل میں بھی گئے تھے اور پھر بعض طور پر بری بھی ہو کے باہر آ گئے. تو اس طرح کی باتیں میرے خیال میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کرتی ہیں کہ خان صاحب الزام لگنے والے کسی شخص کو, سواتی صاحب ہیں وہ ابھی کابینہ میں بیٹھے ہیں, ابھی جو پارلیمانی آپ کے ایڈوائزر ہیں وہ نیب زدہ سے, وہ کابینہ سے پہلے استعفیٰ دیا آپ نے, اس کے بعد بھی مہاتیر محمد آئے تو پرائم منسٹر صاحب ہی ان کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں تعارف کروا رہے تھے کہ یہ میرے سابقہ ایڈوائزر تھے جنہوں نے استعفیٰ دی, آج وہ بھی آپ کے پاس ہے. اس لیے سارے جن جن کے اوپر الزام آتے ہیں, وزیر دفاع صاحب جو نیب زدہ ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن پہ موجود ہیں, تو کاروائی ہوئی کہاں ہے؟ باقی اگر آپ خود سے کہیں گے کہ بڑا کریڈیبل شخص ہے عمران خان, کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑتا, تو یہ آپ کا دلیل ضرور ہوگا, آپ کو حق ہے کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کا سربراہ ہے. مگر ایکچوئل جو چیز ہے, لوگ میرے کہنے پہ بھی اعتبار نہ کریں, بے شک نہ کریں, مگر یہ تو ٹھیک ہے نا کہ دوائی والی جو اسکینڈل تھا اس میں دوائی کی قیمتیں 400% بڑھی, وزیر کو نکال دیا, پارلیمانی لیڈر بنا دیا, دوائی کی قیمتیں وہی رہیں. کیا کاروائی ہوئی؟ اگر ایک کو سزا ہوتی تو یہ چینی اسکینڈل بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری کہانی آج کی میں عاجز دامرا صاحب آتا ہوں. اب یہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب, گورنر راج کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں ان کے غیر سنجیدہ لوگ کبھی کبھی غیر سنجیدگی کی باتیں کر دیتے ہیں. اب ابھی آپ کے چینل پہ ایک سنجیدہ شخص بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے کہ کراس دا بورڈ کاروائی ہونی چاہیے, مگر غیر سنجیدہ لوگوں کی تردید انہی کی پارٹی کے سینئر لیڈرز نے اسی دن میڈیا پہ آ کے کہہ دی کہ جس چیز کا کوئی جواز نہ ہو, اسمبلی میں 100 MPs اپنے چیف منسٹر پر اعتماد رکھ کے بیٹھے ہوں. ہاں ایک قصور ہے جس کے لیے گورنر راج ہونا چاہیے کہ اس صوبے کی مجال کیسے ہوئی, جرت کیسے ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب سوئے ہوئے تھے اور اس صوبے نے کرونا پہ جو ایڈوانسمنٹ لاک ڈاؤن لگا دیا. میں عاجز دامرا صاحب آتا ہوں. اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس طرح کی دھمکیاں دینے سے یا اس طرح کی بات کرنے سے سیاست کے اندر ایک ابال تو آپ لا سکتے ہیں, یا اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے, یا یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے؟ نہیں ندیم صاحب, مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے, کیا کہا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ جو سندھ میں گورنر راج کے حوالے سے بیانات ہیں, یہ ایک سیاسی ابال تو ہو سکتا ہے وقتی, یہ ایک سیاسی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ابال جو ہے یہ کوئی بہتری کی صورتحال پیدا کرے گا, کوئی حالات کو بہتر بنائے گا, یا یہ کہ اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں پھر اس کے نتیجے میں تو خلیج ہی بڑھے گی, معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور جو آپ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیے جی, میں سندھ بھی جاتا رہتا ہوں, کراچی بھی جاتا ہوں, انٹیریئر سندھ بھی جاتا ہوں, پاٹا میں بھی پھرتا ہوں, پاکستان کے رورل ایریاز میں بھی پھرتا رہتا ہوں, بہت بائی روڈ ہی پھر رہا ہوتا ہوں, کوئی سیٹ اتنا نہیں ہو کہ جہاز میں پھروں. میں تو جب میں سندھ انٹیریئر میں جاتا ہوں, پچھلے دن ہم وہ گئے وہاں داخلہ گئے, وہاں گھر بھی گیا اندر, وہاں کی کمیٹی, اور جتنا حالات مجھے غربت ادھر نظر آئی, مجھے تو نہ فاٹا میں نہ کہیں اور نظر نہیں آئی. نہ ان کے BHUs کی حالت میں دیکھتا ہوں, یا ان کے جو RO پلانٹس لگائے ہوئے, سارے RO پلانٹس 80% 90% خراب پڑے ہوئے, پینے کا ہے ہی نہیں. BHU میں ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر بھی نہیں ہے, ڈاکٹر کے تھوڑے کمپاؤنڈر بھی نہیں ہے, گوشت اسپتال ہے, گوشت ٹیچر ہے, پاکستان میں بھی ہیں, باقی میں بھی ہیں, لیکن جتنا سندھ کے اندر ہے اتنا میں نے کہیں, ویری آنیسٹ, میں نے کہیں پاکستان میں نہیں دیکھا. مجھے افسوس آتا ہے. اور کراچی کی حالات مجھے وہ بھی یاد ہے کہ میں 72 سے 73 سے 77 تک 4 سال کراچی میں رہا تھا. کراچی کیا پراسپرس شہر تھا, کیا وہ اوپر رہا تھا دنیا کے لیول. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے؟ نہیں, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, جب ادھر یہ حالات اوور دا لاسٹ 15 سال میں نے سے خراب ہوتے دیکھے, مجھے تو کراچی کے لوگوں پر ترس آتا ہے. اوپر سے ہمیں PTI کو بڑا ہیوی مینڈیٹ بھی کراچی سے ملا, تو واٹ آر وی ڈیلیورنگ؟ تو اگر ہم جیسے میں سینیٹر ہوں, دامرا صاحب بھی سینیٹر ہیں, we are answerable to the nation. ہم answerable اپنے صوبے کو بھی ہیں, کراچی کو بھی ہیں,
اگر وہاں ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے تو اس کو بہتر کرنا ہے. بہتر کرنا آئین میں جو طریقے لکھے اس کو فالو کریں. جیسے ابھی آپ نے کہا کووڈ کا کیس ہے, میرے خیال میں, میرا آنےسٹ دیکھو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کووڈ کو, کرونا کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا. میرے خیال میں, میرے بڑے کنسیڈر, کیونکہ میں ٹیکنیکلی بھی چیزیں دیکھ رہا ہوں, تو کراچی میں لاک ڈاؤن اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو اس طرح لیول کا لاک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس 80% بھرے رہے ہمیشہ. یہ اگلے 6, 7, 8 مہینے یہ چلے گا. یہ نہ ہو جائے کہ ہاسپٹل بہت زیادہ بھر جائیں یا بالکل خالی ہو جائے. تو آپ نے یہ سب کو ہونا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا حل کیا ہے؟ کہ حل الٹیمیٹلی دنیا بھر میں اس کا حل ہوگا کہ 70% لوگوں کو یہ ہو جائے گا اور آپ کو ایک ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اس کی وجہ سے یہ حل ہو جائے گا. کوئی ویکسین 1 سال تک نہیں آنے والی, کوئی علاج اس کا نہیں آنے والا. آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ اوپن اپ کرنا ہے, لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنا ہے, ایس او پیز کے مطابق کرنا ہے. ایس او پی سے بھی ختم نہیں ہوگا, ایس او پی اسی طرح کنٹرول چلے گا. یہ چیز ہے. اور اگر آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہے تو ڈاکٹرز آر ناٹ دا رائٹ پیپل. آپ نے کرنا ہے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ, جو پبلک ہیلتھ کو جاننا ہے, وہ صحیح لوگ ہیں مشورہ. تو میرے خیال میں ذرا یہ بات جو ہے یہ میں عاجز دھامرا صاحب سے بھی کر لوں کہ یہ جو ہرڈ امیونائزیشن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے 70% لوگوں کو ہو جائے گا, پھر ڈیولپ ہو جائے گی مدافعت, قوت مدافعت, لیکن گزارش یہ کہ اس کے ساتھ لوگ جان سے بھی جائیں گے. اگر آپ کا لاک ڈاؤن کا ارلی کا فیصلہ غلط تھا تو پھر یہ جو حکومت کا فیصلہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اوپن اپ کرنے کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی نعمان صاحب نے کہا کہ وہ سندھ میں گھومے ہیں, اور پورے پاکستان میں فاٹا سے بھی زیادہ غربت جو ہے وہ سندھ میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم غریب عوام ہیں, غریب صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, مگر اگر فاٹا اور کے پی کے اور بلوچستان اور پنجاب باقی پورے پاکستان کی امیر عوام ہے, تو آج میں خوش ہوں کہ میرے صوبے کی عوام, غریب عوام میں اپنے امیر دوستوں کے باقی صوبوں میں رہنے والے عوام کو میرا دل خوش ہے, ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نیڈی عوام جو ہے وہ سندھ کی ہے, جس کو این ایف سی کے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے فیڈرل کی جانب سے. جہاں تک ہاسپٹلس کا معاملہ ہے, دیکھیں آج میں آپ کو آن ایئر یہ ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ ریفری کا کردار ادا کریں. مجھے اور خٹک صاحب کو آپ بلائیں. میں سندھ کے تمام جو ہاسپٹل اس 10 سال کے اندر جو نیو یونیورسٹیز میڈیکل اور ہاسپٹل, اور جو وہ ڈیزیز جو کینسر کی ہیں, جو ٹرانسپلانٹ کی ہے لیور کی, جو کارڈیاک کا علاج ہے, وہ 8 سال سے چلنے والی حکومت سے بھی تھوڑا کمپیئر کریں. میں وفاق کی بات نہیں کروں گا کیونکہ 2.25 سال ہوئے ہیں, میں اس کو اس بیچ میں لانا ہی نہیں چاہتا. میں اس صوبے کو لانا چاہتا ہوں جو 8 سال سے وہاں گورنمنٹ کر رہے ہیں, اور پھر سندھ کے اوپر جو کرٹیسائز ہو رہی ہے کہ نئے ادارے کہاں پہ بنے, اور سب سے زیادہ علاج مہنگا ترین فری آف کاسٹ کس صوبے میں ہو رہا ہے, اور کس صوبے میں باقی صوبے کے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں. تو یہ آپ ریفری کا کردار ادا کریں, ایک عید کے بعد ڈیٹ رکھیں, آپ کا کیمرہ مین ہو, دونوں صوبوں کو وزٹ کریں ہیلتھ سیکٹر میں, پھر آپ ایک فتویٰ جاری کرنا. اگر میں قصوروار ہوا تو آن ایئر معافی بھی لوں گا اور سیاست سے دستبردار کا اعلان کر دوں گا. اور دوسری بات, آپ نے جو لاک ڈاؤن والی بات کی, دیکھیں ایک بات ٹھیک ہے, خٹک صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ یہ اب چلنا ہے. آپ کے پاس دنیا لیول پہ 2 ایگزامپل تھی. ایک تھی چائنا کے اندر جس نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کر کے کنٹرول کریا اپنے اس تائرہ صوبے کے اندر, سخت لاک ڈاؤن کر کے. باقی 2 ایسے ممالک تھے اٹلی وغیرہ جہاں پر اس بات کو سیریس نہیں لیا گیا, لاک ڈاؤن والی بات کو اور سوشل ڈسٹینس والی بات کو. وہاں کے نقصانات اور چائنا کے نقصانات کو آپ کمپیئر کریں. تو اس کے بعد پاکستان کی باری جب آئی تو اس میں ایک صوبے نے فیصلہ کیا 18th امنڈمنٹ کے بعد, کیونکہ اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنا فیصلہ کرے, کہ فوری طور پر اگر یہ کام نہیں کرتے اور اگر یہ نقصان ہوتا تو آج آپ کے ہی ان چینل پر طوفان برپا ہوتا کہ سندھ نے نااہلی کا مظاہرہ کر دیا. ابھی کیا ہو رہا ہے, 3 صوبے ڈسکس میں نہیں ہے. یہ نیشنل ٹی وی ہے نا, یہاں پر آپ صرف سندھ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ارلی کیوں کیا, اب ایس او پی پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. دیکھیں کنفیوزنگ پیدا کہاں سے ہوئی کہ ایک صوبے نے لاک ڈاؤن کیا, اس وفاق کے وزیر کراچی میں تشریف لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ عوام دشمنی کر رہے ہیں. میں عاجز دھامرا صاحب ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, چونکہ آپ نے ایک بڑی بات بیچ میں کی ہے. نعمان وزیر خٹک صاحب, ان کا چیلنج ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست چھوڑ دوں گا اور چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے سندھ کو کتنی ترقی دی ہے. پہلے تو میں نہیں چاہوں گا کہ دھامرا صاحب جیسا اچھا آدمی سیاست چھوڑ دیں, مجھے تو بڑا افسوس ہوگا. یہ تو بڑے اچھی باتیں کرنے والے, اور اگر ہم کرتے بھی ہیں تو میرے خیال میں ان کو چھوڑنا پڑ جائے گا. میں آپ کو صرف کہتا ہوں کون سے ہاسپٹل دیکھیں, جس ہاسپٹل میں ان کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے,
ویدر وہ یہ ہے تھر کے اندر اینگرو کے ساتھ ایک پرائیویٹ کمپنی اس کے ساتھ ہے وہ اچھا چل رہا ہوگا، ویدر آپ کا سندھ انسٹیٹیوٹ آف SIUT جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے، جس کے ساتھ ان کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ باقی اگر جو 100% گورنمنٹ بینڈ چیزیں، ویدر وہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا ٹرشری یونٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے یا وہ اسکول ہے یا جو کچھ ہے، اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے بالکل۔ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سندھ میں حکومت کا چلتا ہوا، انڈیپینڈنٹ حکومت کا چلتا ہوا، کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہیں، حکومت کا چلتا ہوا ادارہ مجھے دکھا دیں، کسی ایک ادارہ دکھا دیں اچھا چل رہا ہوں اس میں۔ ایک تو یہ بات میں ایک سیکنڈ جی عاجز دھامرا صاحب، مجھے قبول ہے، پھر کر مجھے قبول ہے، میں بات بتاؤں، آپ نے چائنا ماڈل کی بات کی۔ چائنا ماڈل جو ہے نا، چائنا ماڈل میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر کر سارے لوگوں کو آپ بڑا اسٹرکٹلی ان کو گھروں میں بند کر دیں اور ان کو کھانا پرووائڈ کر دیں۔ نہ سندھ، نہ پنجاب، نہ KPK، نہ بلوچستان، وہ چائنا ماڈل ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہی اتنا بہتر نہیں ہے۔ تو ہونا کیا ہے کہ ہمارے الٹیمیٹلی ہم نے تھوڑا کنٹرول رکھنا ہے، قابو رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بیمار نہ ہونا شروع کر دیں، اور پھر ہر ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہوں، سارا کچھ اویلیبل، اس طرح چلتے رہے۔ لکیلی ہمارے پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس کے جو ویدر اٹ از بیکاز آف BCG امیونٹی لیول پاکستان میں جو بھی وجہ ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا پریویلنٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، KPK کے اندر ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کا ایک فیکٹری ہے، 800 لوگوں کو، اس میں 3 آدمی کو یہ کورونا ہوا، 800 لوگوں کا ٹیسٹ کرایا گیا، 800 میں سے 225 پازیٹیو۔ کمال کیا ہے، 225 میں سے 3 کے سمٹمز ہوئے اور 222 میں سمٹمز ہی نہیں ہوئے۔ تو میرے حساب سے، میری رائے کہ میں جو دیکھتا ہوں، میرے حساب سے سارے پاکستان میں اس وقت یہ جو کہتے ہیں نا 50-60 ہزار نہیں، 3-4 کروڑ روپے، 3-4 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ کورونا سے افیکٹڈ پھر رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو کوئی سمٹمز ہی نہیں اچھا آ میں رہے۔ آتا ہوں نعمان صاحب، اب اس میں عاجز دھامرا صاحب پہلے آپ جواب دے لیں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ کس بات پہ جواب؟ پہلی بات تو جو ابھی نعمان صاحب نے کہا نا، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والے اسپتال، چلو یہ شکر ہے کہ PTI کے ایک واحد انسان ہے خٹک صاحب جنہوں نے یہ بات مانی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلنے والی 2 سے 3 اسپتال کا نام لیا۔ میں اگین یہ چیلنج قبول کرتا ہوں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی اس گفتگو کو کہ آپ آئے حیدرآباد میں آئی ہاسپٹل جو ہے وہ پاکستان میں اگر کسی بھی صوبے میں ایسی ہاسپٹل بنی ہو اس پہ بھی میں قائم ہوں۔ آئے ہمارے شہزاد پور انسٹیٹیوٹ اور گمبٹ انسٹیٹیوٹ کو چیک کریں، اور باقی ایک یونیورسٹی 8 سال میں میڈیکل تو اپنے صوبے میں بننی چاہیے نا، وہ ذرا نام لے لیں اپنے صوبے میں کہ ایک یونیورسٹی آپ آئیں، آپ کا کیمرہ مین آئے، میں 5 میڈیکل جو نیو یونیورسٹیز بنی ہے اس دور کے اندر وہ۔ اچھا دوسری ان کے دوست بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ میں اتنے پیسے سندھ میں لگتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ارے بھائی وہ جو جتنی بجٹ آپ بچاتے ہیں اس میں 70% جو ہے وہ ان کی تنخواہیں اور پینشن میں چلی جاتی ہے، 30% پہ کام ہوتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ یہ دنیا کا کانسیپٹ ہے۔ ابھی ایئرپورٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جو ڈیسیشن لیا ہے وفاقی کابینہ نے ایئرپورٹس کے حوالے سے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ وفاقی کابینہ کیوں کر رہی ہے؟ اوپن سورس کی جو بات ہو رہی ہے۔ اب نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے چونکہ بڑی امپورٹنٹ بات کر دی کہ 3-4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ہرڈ امیونائزیشن کی طرف جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس میں ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ وہ بوجھ اٹھا سکیں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتائیں یہ ہرڈ امیونٹی ہوتی کیا ہے دنیا بھر میں، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بات۔ جب 70% لوگوں کو یہ ڈیزیز ہو جائے نا، یہ وبا ہو جائے 70% لوگوں کو، اس کے بعد یہ آگے پھیلتی نہیں، ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ 70% میرے حساب سے ابھی 25% لوگوں کو ہوگی ہے۔ ابھی عید پر ہم لے لیں گے، گلے شلے بھی ملیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، قوم میں ہماری، ہم تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں نا، ہم تو کریں گے یہ اس طرح، سندھ میں بھی کریں گے، KPK میں، گاؤں شاؤں میں سب کھلا فری فار آل ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیماری اور زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اچھی چیز کیا ہے؟ اچھی چیز یہ کہ سمٹمز نہیں آ رہے، اور اس کا جو سٹرین جو پاکستان میں بڑا وائرل لوڈ ہے وہ بھی بہت کم ہے، اس کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو اتنی سیریسلی ہوتا ہے کہ وہ اسے دنیا بھر میں یہ جو ہوگا ہرڈ امیونٹی جب تک نہیں ہوتی اس وقت اس کا حل کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ہوئے گا پاکستان میں تیزی میں، انڈیا میں بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ نعمان صاحب بس چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں اس پہ عاجز دھامرا صاحب کا ویو لے لوں۔ عاجز دھامرا صاحب، آج مراد علی شاہ صاحب بڑے ڈاؤن دکھائی دے رہے تھے کہ آئندہ جو ہیں وہ کیسز بڑھیں گے، حالات خراب ہوں گے،
تو یہ تو ہرڈ امیونٹی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں نعمان وزیر صاحب کی اس بات سے، یہی بات سندھ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں، یہی بات سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. یہ جو ہاتھ پھیلا کے ہاتھ باندھ کے جو اپیلیں کی جا رہی ہے نا، وہ بیسیکلی بات یہ ہے. اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں سخت جو لاک ڈاؤن ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، مگر انیشیٹولی پرائمری اسٹیج پہ اگر یونیفارم پالیسی کے تحت اگر یہ 20 دن یا 1 مہینے کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن چلا وہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہوتا تو شاید حالات کچھ بہتر ہوتے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم وائلیشن کریں گے سوشل ڈسٹینس کی تو یہ بات اور بڑھے گی. ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کسی صوبے کا لوہا منوائیں گے، اس پہ ہم دوڑیں گے، اس کو ہم فیل کریں گے. اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے اگر ہم اویئرنیس پہ زور دیں گے جس طرح نعمان صاحب باتیں کر رہے ہیں تو شاید لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے اور وہ احتیاط کرنا شروع کر دیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب، بہت شکریہ عاجز دھامرا صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.